अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मसला इल्म गैब के हवाले से आपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर तफसीली गुफ्तगू समाअत की और हम समझ रहे थे कि जो लोग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आलिमुल गैब मानते हैं या ये तस्लीम करते हैं कि आपको कुल्ली इल्म गैब अता किया गया, उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो क्या हैं और उनका तज्ज़िया क्या है। सातवीं दलील जो उनकी जानिब से पेश की जाती है वो सूरत अर्रहमान की इब्तदाई आयात हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया है रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसको बयान सिखाया। कहते हैं जी बयान से मुराद जो है वो हर चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान को सिखाई, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर जो इंसान आया है अल इंसान, इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो सिखाई है। ये उनका इस्तिदलाल है। तो जब हम इसकी हकीकत के अंदर जाते हैं तो पहले नंबर पर तो उनका जो अकीदा नज़रिया नूरुम मिन नूरिल्लाह है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अल इंसान से मुराद वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान है और इंसान तो मिट्टी से पैदा हुआ है, कुरान मजीद के अंदर लिखा हुआ है। तो उनका तो अकीदा ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर से पैदा हुए हैं या अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से नूर जो है वो अलग किया है। अगर इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो उनका अकीदा नज़रिया नूरुम मिन नूरिल्लाह जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसके साथ ये तज़ाद लाज़म आता है। दूसरे नंबर पर जब हम देखते हैं कि अल्लामहुल बयान से मुराद हर चीज़ है, कुल्ली इल्म गैब है, ये तो लिखा ही नहीं हुआ यहाँ पर। अल्लाह ताला ने उसको बयान सिखाया, ये है यहाँ पर। ये तो नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ सिखा दी उनको, जबकि अकीदा उनका ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ का गैब जो है वो अता किया गया है, हर चीज़ का इल्म जो है वो दे दिया गया है, और इस आयत के अंदर ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर अल्लाह तबारक व तआला के सिखाने से अल्लामहुल बयान के अल्लाह ने बयान सिखाया है और इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, अल्लाह तबारक व तआला के सिखाने से अगर कुल्ली इल्म गैब आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर इंसान को जो है वो इल्म दिया है, हर इंसान को चीज़ें सिखाई हैं। फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यालम, अल्लाह ताला ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो क्या हर इंसान गैब जानता है? व उल्लिमतुम मा लम तालमू अंतुम वला आबाउकुम, तुम सिखाए गए जो ना तुम जानते थे ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे, तुम्हें वो बातें मालूम हुई जो तुम्हारे बड़ों को भी पता नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला के सिखाने से अगर कुल्ली इल्म गैब आ जाता है फिर तो हर इंसान को होना चाहिए था, जबकि हर इंसान को वो भी मानते हैं कि कुल्ली इल्म गैब नहीं है। चौथे नंबर पर अगर इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आपको कुल्ली इल्म गैब मिल गया था, आपको हर चीज़ का इल्म गैब अता हो गया था, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि आपने लोगों तक वो बात पहुंचानी है जो आपकी तरफ नाज़िल की गई है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आयत के ऊपर अमल करते हुए वो सारी बातें उम्मत को बता दी। अब सारी बातें नबी अलैहिस्सलाम को भी पता हैं और सारी बातें जो हैं वो उम्मत को भी बता दी, तो क्या उम्मत भी आलिमुल गैब हुई? अल्लाह ताला के बताने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब हुए, उनको कुल्ली इल्म गैब मिला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताने से उम्मत जो है वो कुल्ली इल्म गैब की हामिल होगी। क्या ये अकीदा मानने के लिए तैयार है? हरगिज़ नहीं मानेंगे। पाँचवें नंबर पर ये आयत जो है ये मक्की सूरत की है। अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ उस ज़माने में मक्की दौर के अंदर मिल गई थी, इस आयत का अगर यही मफ़हूम है, तो फिर बाद में कुरान मजीद नाज़िल क्यों हुआ? क्योंकि वो तो आपको पहले मिल गया था।
اور پھر بعد کے زمانے میں قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد کے زمانے میں آپ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جو آپ نے پچھلے پروگراموں کے اندر سماعت فرما لی کہ جن کے اندر واضح طور پر علم غیب کی نفی ہے۔ تو اگر مکی دور کے اندر آپ کو سارا غیب عطا ہو گیا تھا، کلی علم غیب مل گیا، تو پھر مدنی دور کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ نے علم غیب کی نفی کیوں کی؟ اور مدنی دور کے اندر وہ بچیوں نے وہ اشعار پڑھے تھے کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے کہ جو کل کی بات بھی جانتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوکا کیوں تھا، روکا کیوں تھا؟ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے ان کے اوپر۔ معلوم ہوا کہ ان آیات کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اصل میں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق اور اس کو قوت گویائی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بولنے کی طاقت جو ہے وہ بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ احسان جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ نیکی لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے احباب جو ہیں قرآن مجید کی غلط تفسیر کر کے وہ اپنا غلط عقیدہ جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ عقیدہ مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید کے اندر تضاد لازم آتا ہے، اور کئی باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں جن کو وہ غلط ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ 8ویں دلیل جو ان کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو بھی خشک اور تار ہے وہ واضح کتاب کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں جی ہر چیز جو ہے وہ کتاب کے اندر ہے، تو وہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی، لہٰذا ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا۔ بھائی یہ آیات آپ پڑھیں اور اس مفہوم کے اندر جتنی بھی آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ تو لوح محفوظ کے متعلق ہے، اور لوح محفوظ کے اندر واقعی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر قرآن مجید لینا ہے مراد تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے امت کو دے دیا، تو کیا امت بھی عالم الغیب ہو گئی؟ کیا امت کے ہر فرد کے پاس جو ہے وہ علم غیب جو ہے وہ آ گیا ہر چیز کا؟ یہ تو ماننے کے لیے ہرگز یہ تیار نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر قرآن مجید کو مراد لینا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے ہدایت، لوگوں کی رہنمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، ہاں اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں، بالکل اس کے اصول اور ضابطے موجود ہیں قرآن کے اندر، ہر چیز کا علم قرآن مجید کے اندر، ہر چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر۔ یہ تو ہرگز نہیں ہے، یہ لوگ بھی نہیں مانتے، کوئی مسلمان بھی نہیں مانتا اس چیز کو۔ اب ہم آتے ہیں ان کے دلائل جو حدیثوں میں سے وہ پیش کرتے ہیں اس کی جانب، کہ وہ کیسے اپنا استدلال کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پر ان کی جو دلیل ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا خواب کے اندر آپ کو، فیما یختصم الملاء الاعلیٰ، مالا الاعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کس سی بات میں اختلاف کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ تو میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی جو ہے وہ میرے کندھوں کے درمیان رکھی، حتیٰ کہ میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے دونوں پستانوں کے درمیان یعنی چھاتی کے اوپر محسوس کی۔ فتجلی لی کل شیء، تو ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی۔ وعرفت، اور میں نے پہچان لیا۔ پھر اللہ نے مجھے پکارا، میں نے کہا جی میں حاضر۔ پھر اللہ نے پوچھا کس چیز کے بارے میں مالا الاعلیٰ جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی کفارات کے بارے میں، یعنی ایسی نیکیاں جن کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ جماعت کی طرف پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، اور تنگی کے وقت وضو جو ہے وہ مکمل طور پر کرنا۔ پھر میں نے بتایا کہ کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، رات کو نماز پڑھنا اس حال میں کہ لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوں، یہ باتیں میں نے بتائیں وہاں پر۔ تو ہمارے احباب کا استدلال ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی۔ تو جب ہر چیز روشن ہوگی اور میں نے پہچان لیا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز کا علم آ گیا۔ یہ حدیث کا خلاصہ اور چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جواب یہ ہے کہ ان کے نزدیک عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں ہے، اور یہ تو خبر واحد ہے، اس سے یہ عقیدہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اصولی طور پر یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ہم
لفظ کل کے اوپر غور کرتے ہیں، فتجلی لی کل شیء، کہ ہر چیز میرے لیے روشن ہو گئی، تو لفظ کل جو ہے وہ ہر جگہ پر تمام اشیاء کے لیے نہیں آتا، بلکہ بسا اوقات وہ جو سامنے چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سیاق و سباق کے اندر جن کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے لے لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب کیا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سارے پہاڑوں پر جو ہے وہ رکھ دیا تھا ایک ایک ٹکڑا؟ نہیں، جو وہاں پر ان کے سامنے پہاڑ تھے ان کے اوپر انہوں نے ایک ایک ٹکڑا رکھا تھا۔ تو لفظ کل بسا اوقات جو وہاں پر حاضر چیز ہوتی ہے، جو سیاق و سباق کے اندر جس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے فتجلی لی کل شیء، میرے لیے ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو گئی، اس سے مراد وہی باتیں ہیں جو مالا الاعلیٰ جن باتوں کے اندر اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال بھی اسی کے متعلق تھا، لہٰذا اس سے ہر چیز کا علم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو مل جانا وہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا، وگرنہ قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر جو ہے وہ تضاد لازم آئے گا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کی بات ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ ایسی حمدیں سکھائے گا جو آج مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو قیامت والے دن تک جو ہے وہ بعض باتوں کا نبی علیہ السلام کے پاس علم نہیں ہے، تو ہر چیز کا علم دنیا میں کیسے آ گیا آپ کے پاس؟ تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد وہی چیزیں ہیں جو مالا الاعلیٰ جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ مزید آپ اس پر غور کریں، اگر اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جو ہمارے احباب لے رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کو تو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیں آپ لوگوں تک۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے لوگوں کو۔ تو نبی علیہ السلام نے لا محالہ وہ چیزیں ساری بتا دیں لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے بتانے سے امت ہو گئی۔ کیا یہ ماننے کے لیے تیار ہیں یہ لوگ؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ یا پھر ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے بعض چیزیں جو ہیں وہ چھپا لی ہیں، یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اگر بعض چیزیں چھپا لی ہیں تو پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور یہ ایک بہت بڑی گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی۔ مزید ہمارا ان کے اوپر یہ سوال بھی ہے کہ اگر یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ حدیث کس تاریخ کی ہے، کس سال کی ہے، تاکہ ہم اس کے بعد والے ایسے دلائل پیش کریں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، ہر چیز کا غیب آپ کو عطا نہیں ہوا تھا، تاکہ مسئلہ جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے، حل ہو جائے۔ اگر ہم اس کے بعد والے دلائل جو ہیں وہ پیش کر دیں تو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم آ گیا تھا تو پھر آپ کو قرآن مجید کے اندر یا حدیثوں کے اندر کسی بھی جگہ پر یہ لفظ کیوں نہیں بولا گیا یا عالم الغیب، کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ یہ تو بولا گیا لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کسی جگہ کہ یا عالم الغیب، آپ غیب جانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم آ گیا تھا تو پھر ایمان بالغیب والا جو عقیدہ ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں رہا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت بیان کی ہے متقین کی، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے پاس ہر چیز کا علم آ گیا تو پھر تو آپ کا غیب نہ رہا آپ کے لیے، تو ایمان بالغیب والا عہدہ آپ سے چھین رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ کہیں نبی علیہ السلام کی گستاخی تو نہیں ہو رہی؟ اس انداز سے بھی آپ اس دلیل کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ کلی علم غیب تو نبی علیہ السلام کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے۔ اب اگر کلی علم غیب ہے تو پھر آپ کے پاس شعر کی بھی تعلیم ہوئی، وہ بھی علم آپ کو مل گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو لہذا کلی علم غیب ماننا یہ نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے بھائی۔ لا محالہ اس حدیث کا وہی مطلب ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ جو مالا الاعلیٰ جن باتوں کے اندر اختلاف کر رہے تھے وہ باتیں آپ کے لیے روشن ہو گئیں، اور وہ باتیں آپ کو معلوم ہوئیں، اور وہ آپ نے پھر بتا بھی دی سوال کے جواب کے اندر۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔